बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ जलसा जो कि 8 सितंबर को हुआ था, उसके बाद फिर लफ्ज़ी और वो जंग, लफ्जी जंग जो कि पार्लियामेंट में चली, उसके बाद से अभी तक तसलसल चल रहा है। उन मामलात के जो स्मोक आफ्टर द फायर होता है वो अभी तक गया नहीं है। इसी सूरत हाल में कल अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में बड़े उस कुछ घंटों के अंदर ये मशहूर हो गया था कि उनको भी कोई ले गया है, उनको भी किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जब सामने आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा सुन। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, बात करने में नरमी या सख्ती में तो मेरा कंट्रोल है, मैं लहजा नरम कर लेता, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। 6 महीने से सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो, किसी के कान पे जू नहीं रिंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। हमारे मुल्क में ये आइन बार बार टूट चुका है, ये आइन फिर टूटेगा क्योंकि सजा नहीं हो रही। इसके बाद हुकूमती हलकों से जावेद लतीफ साहब ने सवाल उठा दिया कि 7-8 घंटे गायब रहने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों नहीं बताया कि वो इतने दिनों किधर थे या इतने अरसे किधर थे, और जो जवाब दे तो बताएं असल कहानी क्या थी, बताएं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। 7-8 घंटे अली अमीन गंडापुर जो मुंह छुपाए बैठे रहे, 2 दिन हो गए हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोलते? वो बता दें उन्होंने 7-8 घंटे क्यों मुंह छुपाए रखा। जो मुंह छुपा के पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए थे वो खुद बेनकाब हो जाएंगे। आज का नूरी नात अली अमीन गंडापुर की शक्ल में कल का PTI का मीर जाफर साबित होगा। जिस तरह फैज हमीद, इमरान खान पाकिस्तान के मीर जाफर साबित हो रहे हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो एक चहमगोइयां चलती हैं कि उनके कुर्बतें कहीं और हैं, या जो लोग ये बात करते हैं उनके अंदर से हुकूमती हलकों में से भी लोग हैं कि वाकई में अली अमीन गंडापुर के ताल्लुकात कहीं और हैं और वो किसी और तरीके से इमरान खान को डील कर रहे हैं। ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हलकों के अंदर बड़ी मशहूर हुई, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब उन्हीं ताल्लुकात के ऊपर तकिया करके आगे चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि गंडापुर के रास्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से हैं और ये बवक्त जरूरत मेरे काम आएंगे। सिर्फ गंडापुर साहब की अपनी स्टेटमेंट है, इसका कोई गवाह नहीं है। 4 दीवारी के अंदर जो है गंडापुर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं। जब स्टेज पे खड़े होते हैं वो बिल्कुल मौला जट बन जाते हैं। लोगों की जो आप जबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। ये सारे का सारा एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हो रहा है। मौला जट, नूरी नथ जैसी एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सामने कुछ और पीछे कुछ है। अब ये सारे सवालात जहां जन्म ले रहे हैं कि किस तरफ सियासत जा रही है और क्या खाने के दांत और दिखाने के और हैं, इसके ऊपर सवालात उठने के साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक और चीज जो है बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। उनकी कल की स्टेटमेंट, जिसके अंदर वो अफगानिस्तान के हवाले से KP के हुकूमत की बातचीत करने के हवाले से बात कर रहे थे, उसने सवालात खड़े किए हैं कि क्या एक सूबा, वो मामला जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, 18वीं तरमीम के बाद भी डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो चीज क्या सूबा अपने हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता, और क्या इस मामले पर सियासत होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट सुनिए। मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बजीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी कहती रही कि बात करेंगे, बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को वापस पाकिस्तान में आने की इजाजत का इल्जाम भी इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पे लगाया जाता है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने इस सवाल का, ये स्टेटमेंट का जवाब कैसे दिया? CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया।
अली मोहम्मद खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स इस टाइम पर वो वेज क्रिएट कर रही हैं जो शायद हम लोगों को पिछले दिनों में पुर होता हुआ नजर आया था। एक तरफ कानूनी तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा हो रही थी, लेकिन वो आसानियां, कुछ पीटीआई के दोस्तों का भी ये कहना है कि वो आसानियां इन स्टेटमेंट्स के बाद हम लोगों को डिमिनिश होती हुई नजर आ रही हैं। क्यों इस टाइम पर जब मुश्किलें आसान होती हुई नजर आ रही थी ऐसी स्टेटमेंट्स आई अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इसका जवाब तो गंडापुर साहब खुद दे सकते हैं अगर आपका ये सवाल डायरेक्ट इस तरह से है, लेकिन अगर मेरे से आप इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पूछें तो उस पर मैं ये कहूंगा कि अल्फाज के चुनाव पे तो दो राय हो सकती है, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने 3 या 4 बुनियादी इश्यूज उठाए हैं वो तो अपनी जगह इंतहाई अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन, उसके साथ साथ इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की आज़ादी वो बहुत अहम है, और चौथा हमारा मैंडेट की वापसी, पांचवा इसमें जिस पे उन्होंने बात की एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है पॉलिटिक्स में जो नहीं होना चाहिए, तो उस पर तो सब मुत्तफिक हैं कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, उस पर मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस आपने देखी हैं। जो गंडापुर साहब ने सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बातें की हैं, आपने फौरी तौर पे 48 घंटे के अंदर देखा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट पे एक हमला हुआ है 2 रातें पहले 10 सितंबर, आज पार्लियामेंट में बाज़गश्त सुनाई दी गई कि 10 सितंबर जो है इज अ ब्लैक डे। ये एक सानहा है 10 सितंबर जिसमें पार्लियामेंट पे हमला हुआ और पार्लियामेंट से लोगों को उठाया गया, और 2.25 घंटे या 1.5 घंटे के लिए पार्लियामेंट पे फेडरल गवर्नमेंट और स्पीकर के ऑफिस का कंट्रोल नहीं था। कुछ और लोग थे, कौन लोग थे ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वो चेक करे। कीज उनके पास, बिजली बंद करना ऑन करना 2 दफा, कंट्रोल सारा उनके पास, गेट्स खोल रहे हैं, गेट्स बंद कर रहे हैं, लोगों को उठा के लेके चले गए। अच्छा, लोग कौन थे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और किस कानून के तहत आज भी अगर वो पुलिस के पास हैं तो किन लोगों ने उनके हवाले किया? ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, ये वो वक्त है जिसमें पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, कुछ और लोग थे। तो ये अब तो असल इशू ये हो गया है। अच्छा, वैसे अली मोहम्मद खान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, ये आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से पार्लियामेंट के अपने रूल्स के मुताबिक मामलात चले तो ठीक है, अगर अरेस्ट करें तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करें तो फिर दैट इज रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर मुजम्मत तो आई है हुकूमत की, और आज पार्लियामेंट की ये जो पार्लियामानी कमेटी भी बनाई गई थी, जी पार्लियामानी कमेटी भी बनाई गई थी, उसके अंदर भी कुछ बदमजगी देखने में आई है। अली मोहम्मद खान साहब, आपको लगता है कि इस मैटर को ये 16 रुकनी कमेटी भी रिजॉल्व कर सकेगी? डू यू सी दैट हैपनिंग? मैं तो कमेटी में नहीं था, मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, बट पॉलिटिकली हालांकि व्हाट डू यू सी? देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन मेरा तहरीक इंसाफ का मेंबर होना या इमरान खान साहब का मेरा लीडर होना ये इतनी अहम बातें नहीं है। अहम बात पाकिस्तान है, अहम बात पाकिस्तान का आईन है, अहम बात ये पार्लियामान है। पार्लियामेंट जो है आईन के मुताबिक चलती है, और पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का नहीं, स्पीकर साहब का, स्पीकर ऑफिस का हुक्म चलता है। स्पीकर को ताकत आईन पाकिस्तान देती है। आईन पाकिस्तान का पूरा एक चैप्टर है जो स्पीकर ऑफिस पे है कि स्पीकर ऑफिस कौमी असेंबली को कंट्रोल करेगा, और सेनेट का ऑफिस, सेनेट जो चेयरमैन सेनेट है वो सेनेट को। तो पार्लियामेंट के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और लॉ है जो आईन उसको तक़वियत देती है। जब आपने पार्लियामेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो उस वक्त के लिए आपने आईन के ऊपर एक और फोर्स अप्लाई कर दी। ये बहुत संगीन मामला हुआ है, शायद लोगों को इसकी इम्प्लीकेशंस का नहीं पता, जिन लोगों ने किया है उनको भी नहीं पता। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वो चेक करे ये कौन से इदारे थे। मैं एक बात और भी कर दूं, किसी एक इदारे की तरफ अभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किया किसने है। देखें, अगर कोई हुकूमती इदारा है और वो आया है तो उसको तो इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार तो स्पीकर ऑफिस के पास था कि उनकी इजाजत से गिरफ्तारी होती, और वो भी पार्लियामेंट से बाहर। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल ले लेना और उठा लेना ये बहुत संगीन मामला है। मुझे उम्मीद है हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये जो कमेटी बनी है, कमेटी के मेंबरान की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत हो गया इस मुल्क में, कमेटी बहुत लोगों ने खेल ली है।
کمیٹی کے لیے قوم تیار نہیں ہے، اس سے ریزلٹس چاہیے. یہ بات ہوتی ہے نا کہ آئندہ سے ایسا نہ ہو. دیکھیں یہ بڑا آسان سا وہ لپ سروس ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ آئندہ نہ ہو. نو، اگر آپ لیکن آئندہ ایسا کچھ نہ ہونے کے لیے علی محمد خان صاحب، ایسا کچھ نہ ہونے کے لیے آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ادھر آئی جی اسلام آباد یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے رولز کے مطابق ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے پراپر قواعد و ضوابط کے حساب سے ہوا ہے. سو دیٹ اسٹیٹمنٹ ہیز کم فرام دا پولیس سائڈ. دوسری طرف آپ لوگوں کی گفتگو، ایک منٹ یہاں پہ ایک انٹرجیکشن ہے آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں. جی دیکھیں اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے. پہلے پولیس چیف کی بات کر لیتے ہیں. 3 گرفتاریاں پارلیمنٹ کی گیٹ سے ہوئی جو اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار تھا کہ پارلیمنٹ کے باہر وہ گرفتار کر سکتے تھے. غلط طریقے سے کیا، کھینچا تانی کی، بےزتی کی، وہ غلط چیزیں ہیں، اور وہ آئی جی نے ایکسیپٹ کیا ہمارے ساتھ اسپیکر آفس میں جب ان کو پرسوں بلایا گیا. رائٹ. لیکن دوسرا ان سے سوال ہوا اور میں نے کیا، آئی جی صاحب یہ جو اندر لوگ آئے تھے آپ کے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے نہیں تھے. آپ کو علم تھا؟ نہیں ہمیں علم نہیں تھا. اسپیکر صاحب کو علم نہیں تھا. اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، جو 10 بندے اندر سے اٹھائے گئے، مسئلہ تو ادھر کا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں نے بھی جب بات کی، آج شیخ وقاص نے بھی بات کی، اور لوگوں نے، سب کا ایک ہی موقف ہے، وہ یہ ہے، انیکا بی بی سیاست میں آپ کو پتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کو ہر طرح کے مسئلے پڑتے ہیں، لیکن ایشو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جب باہر کے لوگ آئے جن کا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں تھا، جن کا کام کسی کو آئین کے مطابق گرفتار کرنا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ ماسک پہنے، ہمیں کیا پتا کون لوگ. Now this is the responsibility of that committee کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ ساری چیزیں فائنڈ آؤٹ کرے، جب سارے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا. آج اسپیکر آفس میں یہ سوال اٹھا، میں نے اٹھایا کہ جب ان 10 ممبران اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اندر آپ انٹروڈ ہو گئے، تو دیکھیے اس گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے کے لیے آپ نے آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، آرٹیکل 6 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، سائڈ پہ رکھ کے کنٹرول جب اپنے ہاتھ میں لیا، تو یہ دیکھیے آئین کا معطل ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ضیاء صاحب کا 11 سالہ دور ہو، شرف صاحب کا 10 سالہ دور ہو، یا صرف 2 گھنٹے ہوں. I understand what you're saying. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان 2 گھنٹوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، اور اب وہ انویسٹیگیشن اور اس کا منطقی انجام تک اس کو پہنچانا جو ہے وہ 16 رکنی کمیٹی کی ذمہ داری ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کے ممبران بھی ہیں، جس کے اندر خورشید شاہ صاحب بھی ہیں، جس کے اندر باقی حکومتی اراکین بھی ہیں. لیٹس موو فارورڈ. اب اس ٹائم پر جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، وہاں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی تو پوچھے کہ گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی، کوئی یہ بھی تو پوچھے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کیوں کر رہے تھے، کوئی یہ بھی تو پوچھے کہ وہ چڑھائی کرنے کی بات کیوں کر رہے تھے. یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ افغانستان والی بات ذرا مجھے سمجھا دیجیے گا کہ کیا کسی طریقے سے کوئی صوبہ جا کر کسی اور ملک سے بات کر سکتا ہے، جبکہ ہماری سوورینٹی، وفاق جو ہے وہ اس کی ذمہ دار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارے معاملات، فورن آفس کا معاملہ، ڈیفنس کا معاملہ، یہ تو وفاق کے پاس ہے. تو وفاق سے گفتگو کر کے ادھر جایا جائے نا. اگر وفاق کہہ رہا ہے کہ خوارجین، فتنۃ الخوارج کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہاں کے پی کے جا کے بات کرنا شروع ہو جائے کسی سے ان کے حوالے سے، تو یہ تو پالیسی کا ڈیفرنس ہو گیا بڑا کلیئر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسپانسبل اسٹیٹسمین شپ تو یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر صاحب اپنے آفس کے تھرو سی ایم صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے بات کریں. بیسیکلی اس میں فورن آفس زیادہ ریلیٹڈ ہے، ڈیفنس منسٹری اتنی نہیں ہے. خواجہ صاحب سینئر ہیں ان کی جماعت کے، شاید وہ ہر چیز میں اپنی اوپینین دیتے ہیں، لیکن یہ ڈومین ہے فورن منسٹری کا، اسحاق ڈار صاحب کا. دوسری چیز اس میں یہ ہے، میرے خیال میں جو کنسرنز علی امین خان نے شو کی ہیں، ایک تو میں اس کلچر کو اسٹرانگلی ڈس اپروو کرتا ہوں. دیکھیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ہماری اسٹیٹ کی اکائیاں ہیں، صوبے ہیں، اس میں پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں، اور بگٹی صاحب میں بلوچستان میں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، اور یہاں ہمارے علی امین خان. روز کسی بنیادی اسٹیٹ اکائی کے ایک وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کر کے اس پہ بات ہوئی. ایک شخص نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا صوبہ ہے، کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور وہ آپ کو بات کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے میرے صوبے کے عوام جو وہاں پختون ہیں ان کا خون بہ رہا ہے. وہ
آپ پہ بد اعتمادی کر رہا ہے کہ آپ کی پالیسی پہ، آپ کے اداروں پہ میری عوام، میری پولیس تک کا اعتماد نہیں رہا. یہاں سوال علی محمد خان صاحب، سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے عرصے سے یہ بتایا گیا تھا کہ کے پی کے کی لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس کے بڑی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اب وہ اتنے کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات سے ڈیل کر سکیں گے. اور وہاں ابھی کچھ دن کے اندر میرے اپنے پروگرام کے اندر بھی چیزیں آئیں گی. وہاں بارڈر کے اوپر کیا صورتحال ہے وہ بھی بڑی کروشل ہے. وہاں بھی ہمارے شہداء جانیں جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں اور وہاں فتنۃ الخوارج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں صوبے کے اندر ودن جو معاملہ ہے وہ تو آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے نا. وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ تو گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو حلقہ سی ایم کے پی کا ہے اس کے اندر شام کو گورنمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے، صبح کے ٹائم پہ گورنمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں ہے، آپ لوگوں کا سیاسی ٹگ آف وار کی طرف دھیان ہے. اس الزام کو کیسے لیں گے گورنر کے پی کے؟ گورنر صاحب جو ہیں ان کو تو ماسی مصیبت کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہلکا ہار کے بھی ان کو ایک گورنری کا تحفہ مل گیا ہے. اب جو ہے جس طریقے سے وہ وہاں کردار ادا کر رہے ہیں ان کو فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہیے. ان کو صوبہ اور وفاق نزدیک لانا چاہیے، نہ کہ اپنی حلقے کی ڈیرا کی سیاست، ڈی خان کی سیاست کو لا کے پشاور اور اسلام آباد میں فاصلے پیدا کریں. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ غلط وہ کر رہے ہیں. اپنی سیاست وہاں پہ کریں، اپنے میں ہمت پیدا کریں، خدمت کریں کہ وہاں ڈی خان کی عوام علی امین خان کو چھوڑ کے محترم گورنر صاحب کو ووٹ کر دیں. لیکن اپنے دیکھیں علاقے کی سیاست کو اٹھا کے صوبے میں یا مرکز میں لا کے اس سے ملک کو نہ نقصان پہنچایا جائے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے وہاں کی پختونوں کی اور وہاں کے ہزارے والوں کی اور ڈیر خان والوں کی سب کی عزت، زندگی کی ضمانت، حفاظت اس نے کرنی ہے. اب وہاں اگر خون بہ رہا ہے لوگ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. یہاں پہ بہت ہی بنیادی ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ صوبے کے اندر تو اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن جو کراس بارڈر انفلٹریشن ہے، بارڈر پہ تو نہ کے پی پولیس ہے نہ علی امین خان بندوق اٹھائے اور ادھر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں تو آپ خود علی محمد خان صاحب I would request you and I would request کے پی گورنمنٹ کہ وہاں جا کر ذرا بارڈر کے اوپر بھی صورتحال دیکھیں. جو ہمارے جوان اور افسران ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں شہادتیں دے رہے ہیں، وہ کوئی آسان کام نہیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ کو کسی کو ڈیفینڈ یا ایڈوکیسی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ہمارے جمانے اور ہماری میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میں تو حقیقت سامنے رکھ رہی. نہیں اس طرح نہ کریں. دیکھیں اٹس ناٹ اگینسٹ سم اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اگینسٹ کے پی پولیس. یہ فوج پولیس کا یا کوئی اور احساس ادارے کا پولیس کا یا ان کا مقابلہ نہیں ہے. ہم نے مل کے اس کو کرنا ہے. لیکن میرا نقطہ پلیز سمجھیے، وہ یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کا خون بہ رہا ہے. اگر آپ انتظام نہیں کریں تو مجھے پھر بات کرنی پڑے گی. اچھا یہاں کیا وفاق سے ڈسکشن ہو چکی ہے پہلے اس بات پہ؟ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. اگر آپ نے بات سے کوئی نتیجہ نکالنا ہے تو پھر مجھے بات کرنی. میں کوئی نتیجہ نہیں نکال رہی، میں کہہ رہی ہوں وفاق سے کتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس بات پہ. میری بات سنیے، یہاں پہ اب ذمہ داری بنتی ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے شہباز شریف صاحب کی، انیکا صاحبہ. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے اپنا علی امین خان غائب رہے. میرا سوال تو آج پوری پارلیمنٹ میں یہ پوچھتا رہا کہ 82-84 گھنٹوں سے شہباز شریف صاحب غائب ہیں. پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، لوگوں کو اٹھا لیا گیا. جس پارلیمنٹ نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے اس پارلیمنٹ پہ عملی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار 2 گھنٹے تک نہیں تھا. تو شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پہ بھی عوام میں آئیں اور اپنے وزیر اعلیٰ سے، یہ ان کا ہی بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پہ ہے، ان سے رابطہ کریں کہ میرے چھوٹے بھائی، میرے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ گلہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خون بہ رہا ہے، آپ کو کیا تعاون چاہیے؟ آپ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. میرا سوال میں پھر وہی رکھوں گی علی محمد خان صاحب، میرے پاس وقت آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈیفینس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سی ایم کو ٹارگٹ کیا سی ایم کی اور پرائم منسٹر کی ایپیکس کمیٹی کے اندر بھی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا اس سے پہلے یہ اناؤنس کرنے سے پہلے کہ اب میں کروں گا کام، وزیر اعظم صاحب سے گفتگو ہوئی تھی؟ علی محمد خان صاحب کوئی اپنے شکوے شکایات اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا کیا کہنا تھا؟ بیکاز وفاق اور سی ایم کا کے پی کے کا جو آپس کا کنیکشن ہے وہ ہونا امپورٹنٹ ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ وولٹائل قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں، یہ ڈسکشنز کرنے والی ہیں بیہائنڈ دی کلوز ڈورز. آپ مجھے انیکا بی بی مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے وہ پشتو میں ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اچھا دل اچھی باتیں کرتا ہے، برا دل بری باتیں کرتا ہے. آپ کا ایک وزیر اعلیٰ آیا ہے، اس نے جلسہ کیا ہے، جلسے میں اس نے الفاظ کے چناؤ میں سختی بھی کی ہے. اوکے، جلسوں میں باتیں ہو جاتی ہیں، اس نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں توڑا، کوئی حملہ نہیں کر دیا. لیکن نو، what I'm saying is کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے بیچ میں کوارڈینیشن، آپ ایک وزیر اعلیٰ پہ پرچہ کیا کاٹ رہی ہیں کہ اس نے مرکز میں آ کے ایک وزیر اعلیٰ
ایک DSP لیول کے آفیسر پہ پستول تانے گا یا اس کو پکڑے گا؟ کیا یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے پاکستان سے کیا گڈا گڈی کا کھیل بنا دیا. ایک وزیر اعلیٰ آیا ہے, اس نے جلسہ کیا ہے, چلا گیا ہے, اس نے کوئی سخت باتیں مریم بی بی نے نہیں کی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, میاں صاحب نے نہیں کی. بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. اور DGI کے خلاف آپ ایک بڑے معتبر شخصیت ہیں, بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. وہ بلو دا بیلٹ گئے. یو ہیو ٹو اگری ود اٹ. صحافیوں کے خلاف دیکھیں, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ ہے, اس بات کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے جو مریم بی بی کے بارے میں نے خود اسمبلی میں کہا کہ ہماری بڑی بہن, بات ختم. لیکن ادھر سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ایک منٹ صرف آپ خود خاتون ہیں جو ہمارے جو MNA سعد اللہ خان, ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ان کی وائف, ان کی بیٹی ہے, ان کی خالہ کو اٹھایا گیا. از اٹ رائٹ؟ جو ہماری خواتین کے سروں سے بیٹیاں بہنیں سانجی ہوتی ہیں. علی محمد خان صاحب آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں, ہونی چاہیے. there are no two thoughts about it, but I have to end this segment unfortunately because وقت ختم ہو گیا. آخری بات, very quickly آخری بات, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک ذمہ دار عہدہ ہے. اس کے وزیر اعلیٰ کو روز قومی اسمبلی, سینٹ, پنجاب, پورے فیڈریشن میں ٹارگٹ نہ کریں. اس کے پیچھے پوری صوبے کی قوم کھڑی ہے, اس کو مینڈیٹ ملا ہے, اس کو آنر دیں, اس کے جینوئن کنسرنز کو سنیں, ادارہ معاملات کی نزاکت کو سمجھیے. علی محمد خان صاحب, ویسے ان کے پیچھے ان کے اپنے وزیر بھی نہیں کھڑے ہیں, ان کے پیچھے ان کے اپنے MNAs بھی جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن we'll talk about this in another day. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے and we'll continue with the discussion. ویلکم بیک آفٹر بریک. یہ حکومت اور اپوزیشن کم ہی ایک پیج پر آیا کرتی ہے, لیکن کم از کم پارلیمنٹ کے معاملے کے اوپر ایک پیج پر آنا ایک مثبت سائڈ تو ضرور ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کس نہج پر جائے گی یہ چیز, یہ بھی ایک اہم صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عاطر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب, سب سے پہلے تو حکومت کا یہ کہنا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یا جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ فیڈریشن کے لیے بڑی غلط ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, PTI کو اس کے اوپر بڑا خدشہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دس کوڈ بی ہینڈلڈ بیٹر؟ دیکھیں, بات بڑی عجیب و غریب شروع ہو گئی ہے. گنڈا پور صاحب کے جذبات قابو میں نہیں آ رہے, اور وفاقی حکومت دیکھ رہی ہے کہ 8 ستمبر کو کیا تقریر کی, اور پھر 48 گھنٹے خاموش رہنے کے بعد جو کی, اور بیچ میں جو KP اسمبلی میں تقریریں ہوئیں وہ نہ تو عمران خان کے لیے اچھی ہیں, نہ صوبے کے لیے اچھی ہیں, اور اوور آل وفاق کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. جو وائبز آ رہی ہیں, جس طریقے سے مینوپولیٹ PTM کو PTI مل کے کر رہی ہے, کیونکہ اس سے بچت کا راستہ تو نہیں بن رہا. یہ پھنس رہے ہیں, ٹھیک ہے, غصے کا اظہار خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے, آپ اس میں جا رہے ہیں افغانستان کے اندر گھسنے کے لیے, بات کرنے جا رہے ہیں. تو بس اب غصے کا اظہار میرا خیال ہے دونوں طرف سے کافی ہو گیا. اب بات چیت کا راستہ دونوں میں کھلنا چاہیے, کیونکہ وزیر اعلیٰ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, ان کی گورنر کے ساتھ نہیں بنتی, گورنر ان کو جواب دیتے ہیں. گورنر کے داخلے انہوں نے KP ہاؤس اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ بند کیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. مولانا فضل الرحمان ان سے ناراض ہیں, کیونکہ وہ بھی DI خان سے ہیں, گورنر بھی وہیں سے ہیں, ایک ہی کانسٹیچوئنسی کے ہیں. اور پھر پاکستان پھنسا رہے ہیں بیچ میں کہ جو پولیس کا کام ہے کہ وہ لائن آرڈر کی سچویشن وزیر اعلیٰ خود کریں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں KP کے اندر آپ سچویشن دیکھیں کہ ان کے اپنے حلقے میں, یعنی دونوں کا, وزیر اعلیٰ کا بھی وہی ہیں, IG بھی وہیں سے ہیں, کہ شام میں لوگ نہیں باہر نکل سکتے. 50 کے قریب سرکاری اہلکار اغوا ہو چکے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات ہیں. فیصل کریم کنڈی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں میں شامل ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ بات چیت کے لیے, جیسے پارلیمنٹ میں ایک بڑی 18 رکنی تکڑی کمیٹی بنی ہے, وہاں سے راستہ بنانا چاہیے, بجائے اس کے کہ بگاڑنے کا. 8 ستمبر کا راستہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھی لیا تھا تو اس کو ہوش کے ناخنوں کے ساتھ چلانے کی ہونی چاہیے تھی. تقریریں کریں, جذبات کا اظہار کریں, لیکن آپ اداروں پہ چڑھ نہ دوڑیں, اور آپ آئندہ سیاست کے لیے راستہ لیں. اب بھی جو لاہور کے لیے انہوں نے گفتگو کی اور پھر جو وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اس سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور جو لوگ لڑانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو مزے ہیں. وہ جو آسانیاں پیدا ہوئی تھی عطر کاظمی صاحب خان صاحب کے لیے, وہ آسانیاں بھی ڈیمینش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ان سٹیٹمنٹس کے بعد. کیا یہ تواتر سے اب چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اب یہ اسی طریقے سے آپس میں منہ ماری چلتی رہے گی, یا پھر اگر اس ایشو کو, اسپیشلی ٹیررزم والے ایشو کو صحیح سے سالو کرنا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب انسٹیڈ آف یہ کہ وولیٹائل سٹیٹمنٹس دیں, وہ واقعی میں پرائم منسٹر سے بات کریں گے, جو کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر ہم نے سنا ہے کہ اسپیشلی وزراء کہتے ہیں حکومتی کہ ادھر ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے, اور سپیچز میں, جلسوں کے اندر طریقہ کار اور ہوتا ہے. دیکھیں, اس میں 2 چیزیں انیکا. ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کون سی آسانی پیدا ہوئی, کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی, بلکہ عمران خان صاحب کے تو جس طریقے سے مقدمات چلائے جا رہے ہیں,
کہ اوپن ٹرائل بھی جیل کے اندر ہو رہا ہے. ان کی اہلیہ جو ہے جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا وہ بھی جیل میں ہے. ان کا نکاح بھی جو ہے ناجائز قرار دے دیا گیا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی آسانیاں نہیں ہے. I'm sorry, I'm cutting you short. کیا آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نیب کی ترامیم جو بحال ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے لیے آسانیاں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی؟ وہ کس نے کی ہیں؟ وہ کیا وہ مطلب کہ وہ حکومت نے کی ہیں؟ وہ تو ایک عدالتی فیصلہ آیا نا. نہیں وہ عدالتی، لیکن آسانیاں تو پیدا ہو رہی تھی نا اطہر صاحب، کوئی وے آؤٹ نکل رہا ہوا نظر آ رہا تھا. نہیں دیکھیں وہ یہاں پہ تو دیکھیں حکومتی وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اگر وہ ایک کیس میں ضمانت ہوگی تو ہم دوسرے میں پکڑ لیں گے. تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی وہ نہیں ہے آسانی یا مشکل، یہ وہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ علی امین صاحب نے جو ابھی بات کی ہے اور جس قسم کے انہوں نے بیانات دیے یہ بھی انیکا یہ سمٹم ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بیماری وہ ہے جو گزشتہ 2-3 سالوں سے یہاں پہ ہو رہا ہے، جس قسم کا ماحول تھا. آج علی امین اگر کوئی سخت بات کر رہا ہے تو ہم نے دیکھا علی امین کو کیسے شہر شہر گھمایا گیا. علی امین کے ساتھ کیا ہوا 2 سالوں کے دوران آئے. اطہر صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ میں میٹنگ میں تھا، پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ میٹنگ میں تھے. تو آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انیکا میں 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس میٹنگ کی بات نہیں کر رہا. میں گزشتہ 2 برس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا میں اس طرف بات کر رہا ہوں کہ علی امین جب گرفتار ہوئے تھے، جس وقت جب خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی گئی تھی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی تھی، اس کے بعد وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے تھے، گلگت بلتستان میں حکومت ختم کر دی گئی تھی، خالد خورشید نے بڑی سخت باتیں کی، وہ نااہل قرار دے دیے گئے، ان کے والد نے الیکشن لڑا 6-7-8 دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن 20,000 ووٹ نہیں گن سکا، وہ سیٹ ابھی بھی اسی طرح متنازع پڑی ہوئی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ علی امین یا کوئی اور معزز شخصیت اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ سمٹمز ہیں. بیماری یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر یہاں پہ چیزیں نہیں چلتی رہی، جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے. اب اس کا حل بھی یہ ہے کہ چاہے وہ وفاق ہو جائے وہ صوبہ ہو جائے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کا کردار ہے. علی امین کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فورن پالیسی ڈیسائیڈ کریں، اور جو وفاق کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ جو ایک صوبہ ہے جس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے جس کے پاس 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے، وہ اس کو ڈکٹیٹ کرے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کدھر آنا ہے، تم نے نہیں جانا. تو میرے خیال میں تھوڑے سی چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو معاملات حقیقی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وربل جو ایک دوسرے کے اوپر آن سلاٹ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ہم کم کر دیں تو شاید چیزیں بہتر ہوں. رانا صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ معاملات اس طرح سے حل نہیں ہوتے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ملکوں میں بھی جنگ ہوتی ہے تو اینڈ پہ میز پہ ہی حل ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس ٹائم پر جو وفاق اور سی ایم کے پی کے درمیان، میں پورے کے پی کے کی بات اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ان کے اپنے وزراء ایسے ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں، ان کے اپنے وزراء ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہاں کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر انوالوڈ ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اندر. تو ایسی صورتحال میں کام ڈاؤن کریں کیسے؟ کام ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو کہیں سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اسپیشلی سی ایم صاحب کی طرف سے. دیکھیں یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ نہ آپ گورننس ٹھیک کر رہے ہیں اپنے صوبے میں، نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ وفاق پہ چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کو سارے پاکستان کی فکر ہے، لیکن آپ جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے مسائل پہ آپ بات نہیں کر رہے. آپ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی تھپکی آپ کو موجود ہے، اور جن لوگوں نے شکایت لگائی کرپشن کی انہی کو فارغ کر دیا گیا. لیکن یہ مسائل کا حل تو نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا. پرویز خٹک کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے لوگ، انہی کو پھر ٹکٹ نہیں دیے گئے، انہوں نے بھی بغاوت کی، انہوں نے سینٹ میں ٹکٹ دوسری طرف جا کے ووٹ ڈال دیے. آج بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وفادار ہیں لیکن ان کی ذہنی طور پہ ہم آنگی نہیں ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، تو پی ٹی آئی میں ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا ادھر بھی امکانات ہے کہ وہ دوسری طرف جا کر ووٹ کر دیں گے؟ سوری دوبارہ سوال کریں گے. کیا ادھر بھی امکانات موجود ہیں ماضی کی طرح کہ وہ ادھر جا کے ووٹ کر دیں گے دوسری طرف؟ ابھی پتہ ہے ہمیں قانونی ترامیم وغیرہ کی بات تو چل رہی ہے نا. نہیں میں دیکھیں وہ جو ہے نا خفیہ ووٹنگ اور بات ہے جس کا ابھی مرحلہ نہیں آ رہا. لیکن مجھے نہیں ہے کیونکہ اب 63A جو پی ٹی آئی کی سہولت کے لیے سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا تھا پنجاب میں 2 سال پہلے، تو وہ تو اب آپ ووٹ تو ڈال ہی نہیں سکتے نا، چاہے آئینی ترمیم ہو. آپ نہیں کر سکتے اس طرح کی ووٹنگ، اور صوبائی اسمبلی والوں کا ابھی مرحلہ نہیں آیا. میں عدم اعتماد کا بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر اعلان بھی کرتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت 63A کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ انفورس ہے. تو آپ ووٹ تو کر ہی نہیں سکتے، تو علی امین کو آپ ووٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ عدم اعتماد اس وقت آئین کے اندر موجود کوئی آپشن نہیں ہے. صرف تبھی ہو سکتا ہے
کہ گورنر کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ نہ لے سکیں، لیکن ایسی کوئی سچویشن مجھے بالکل کے پی میں نظر نہیں آ رہی امین گنڈا پور کو اس کا کوئی نقصان ہوگا. ٹھیک. اچھا یہاں گورنر کے پی کے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ ٹی وی شوز میں تو بہت زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن آفیشلی کب کہیں گے دیٹ از اے کوسچن دیٹ ریمینز. لیکن اگر ایسی سچویشن آئی جاتی ہے اور صورتحال کے پی کے کی جس طریقے سے آپس کی ان فائٹنگ چل رہی ہے، کچھ تبدیلی آ سکے گی یا ایز اے اسٹیٹس کو رہے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس فیوٹائل ایکسرسائز کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں اس وقت تو اپوزیشن وہاں پہ نان ایگزسٹنٹ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، اور نہ ہی کوئی ایسا ادھر کوئی فیکشن ہے. علی امین صاحب کو عمران خان صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہے. ہاں جماعت کے اندر کچھ لوگوں کے ان کے حوالے سے تحفظات ہو سکتے ہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن علی امین صاحب کی سیٹ کو کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے. جس طرح اگر اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے یا کوئی تحریک عدم اعتماد ہے، وہ تو مجھے نظر نہیں آتی. ہاں گورنر راج کی ایک بات ہے، وہ کیا حکومت لگا سکتی ہے اس ماحول کے اندر. جب آپ اسمبلی کے اندر اگر آپ کے پی اسمبلی کو دیکھیں تو وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہ بڑی پریشان کن ہے، اور یہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ ان کی بڑی جسے کہتے ہیں بہت بڑی میجورٹی ہے. تو اس صوبے کے اندر اگر آپ اتنی بڑی میجورٹی والی حکومت کو ہٹا دیں گے اور گورنر راج لگا دیں گے تو کیا وہاں پہ چیزوں کو آپ مینٹین کر سکیں گے؟ لیکن یہ تو صرف چہم گوئیاں ہی ہے نا. مطلب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سیریس تھاٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیز آگے نہیں آ رہی گورنر راج والی. جی فی الحال تو ایسی بات ہے. آبویسلی سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی لوگ دیتے رہتے تھے، لیکن فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. ہاں اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور آئینی ترمیم کے بعد جو ہے معاملات اسی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح حکومت کی خواہش ہے، تو شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی حکومت اس حوالے سے سوچے. اس وقت حکومت کے تمام پروگرامز جو ہیں وہ اس ترمیم کے اندر پھنسے ہوئے. وہ ترمیم ہوگی تو ان کے معاملات آگے چلیں گے. رانا صاحب ترمیم واقعی میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ ہی ووٹس چاہیے. دیکھیں بظاہر جو سامنے سچویشن ہے نا اس میں ترمیم پھنسی ہوئی ہے. اب بلی تھیلے سے کیسے نکلے گی؟ کیونکہ جے یو آئی کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ ووٹ نہیں کرنے جا رہے. قومی اسمبلی میں 213 ووٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس، 224 چاہیے. سینٹ میں 1 ووٹ کم ہے، وہ بھی جے یو آئی دے سکتی ہے کیونکہ آپ ووٹ لے نہیں سکتے. اب گورنمنٹ اور ان کے بزرگ میئر جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو منا لیں، پھر بھی 1 ووٹ قومی اسمبلی میں چاہیے، اور وہ 1 ووٹ انہی میں سے ملے گا نا جو سپریم کورٹ نے آزاد کیے ہیں لوگ، یا 8 اپنی مرضی سے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر جو پی ٹی آئی کے جیسے بیرسٹر گوہر چیئرمین بننے کے لیے، عمر ایوب سیکرٹری جنرل بننے کے لیے وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں ہی رکھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بنے تھے. تو وہ 8 وہ ہیں اور باقی ٹوٹل ملا کے 41 لوگ ہیں. تو وہ کیسے ووٹ کریں گے یہ بڑا کوسچن ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بہرحال ترمیم چیلنج ہونی ہے، اس کو قاضی صاحب روکیں گے. وہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بیٹھی ہے، اس کو کیسے کریں گے. ہاں ججوں کی تعداد بالکل موجود ہے آخری آپشن کے طور پہ کہ یہ وہ بڑھا دیں، جو ان کے ذہن میں ہے کہ ہم فل کورٹ لگا کے، اور پھر اس میں جو چونکہ اب توقع یہ ہے کہ منڈے کو منصور علی شاہ صاحب کورٹ میں ہوں گے تو اس دن تفصیلی فیصلہ جاری ہو سکتا ہے. اس کے بعد ریویو بھی لگنا ہے اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے. لیکن رانا صاحب یہ واقعی میں یہ کورٹس کے اندر باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن نمبر گیم ایک بہت بڑا کوسچن بہرحال آئینی ترمیم کے لیے موجود ہے. رائٹ. اطہر صاحب فیصل واوڈا بڑے دن سے کہہ رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو مولانا کو ہی پتا، آج بھی وہ تو منع کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. جی آج بھی انہوں نے تقریر کی اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑا دو ٹوک انہوں نے ایک موقف لیا. ججز کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ایل ایف او کے ذریعے 65 برس عمر کی تھی تو پیپلز پارٹی والے ہم سے گلہ شکوہ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو اب وہی پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ 65 سے 68 کر دیں. تو مولانا کا تو فی الحال پتہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے اور آپ ہمیں قائل کر سکتے ہیں تو شاید ہم قائل ہو جائیں. صورتحال تو ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے نا. فارم 47-45 کی بات اس سے پہلے مولانا صاحب نے نہیں کی تھی. کل میرے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ جب مسودہ آئے گا تو اس ٹائم پر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہوگا یا نہ ہوگا. سو یعنی کوئی بھی چیز ابھی کنفرم تو نہیں ہے. سو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تبدیل کر دے مولانا صاحب کا مائنڈ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ خبریں آپ کے پاس بھی ہے، خبریں رانا صاحب کے پاس بھی ہے. نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی وزارتوں کی آفر ماضی میں کبھی مولانا صاحب کو تبدیل کر سکی ہے، یا کوئی اور گورنرشپ کی آفر کبھی ماضی میں ان کو تبدیل کر سکی ہے، یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کبھی ان کو تبدیل کر سکی ہے. تو وہ تو اصولی سیاست کرتے ہیں
تو وہ جو مناسب سمجھیں گے ویسے ہی کریں گے. رانا صاحب, ڈو یو اگری ود دس کہ ان کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی جب تک ان کو نہ لگے کہ اصولی موقف ہے, ان کو نہ لگے کہ آئینی موقف ہے, ان کو نہ لگے کہ قانونی موقف ہے؟ دیکھیں, یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ سب لمیٹڈ کمپنیاں بھی ہیں اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جاتی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو فن خطابت آتا ہے, اپنے ووٹر کو وہ مولڈ کر سکتے ہیں, جب چاہیں گے بتا سکتے ہیں. عمران خان مرضی کر سکتے ہیں, نواز شریف مرضی کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے جب فارم 47 اور 45 کی بات ختم کر دی تو پارلیمانی سسٹم کی تو انہوں نے اوکے کر دی کہ وہ اس کے اندر موجود ہے. اب ہے بات اف اینڈ بٹس کی. اس کے اندر ہم کہتے ہیں رسبری وزارت, تو وہ گورنری بھی تو رسبری ہو سکتی ہے نا. اگر گورنر راج لگنا ہے تو پورا صوبہ آپ کے انڈر کنٹرول ہے. تو شرائط تو ہے نا سب کی اپنی اپنی جگہ پہ کہ گورنر راج لگے تو پھر وہ جے یو آئی کا گورنر ہونا چاہیے. زرداری صاحب بھی چاہیں گے گورنر ہو تو پھر انہی کا ہو گورنر راج کی صورت میں, اور انہی کی ضرورت ہے جن سب کے ذریعے یہ حکومت میں ہے کہ آئینی ترمیم ہو. تو یہ لو اور دو کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ اطہر, یہ صورتحال جو پارلیمنٹ میں ڈیولپ ہوئی تھی, اس نے تو ایک طرح سے یکجا کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی ایکشن لیا ہے, کم ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے, کوئی سیٹسفائی ہو سکتا ہے اس سے یا نہیں ہو سکتا. ان دا کمنگ فیو ڈیز کیا یہ میٹر اس سینس میں ریزالو ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے پوائنٹ آف کنورجنس سٹارٹ ہو اور پھر آگے چل کے سارے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں دونوں جماعتیں, دونوں فریقیں؟ نہیں دیکھیں, اب اس وقت وہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے؟ آئین اور قانون تو ہے, اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو کس طریقے سے چلانا ہے. بلاول صاحب نے بھی کھڑے ہو کے بڑی اچھی باتیں کی, تاثر یہ دیا کہ جیسا ہمارا تو حکومت سے تعلق نہیں ہے. ایک طرف زرداری صاحب کے فرزند جو بلاول ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. کیا وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر پولیس گھسی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ممالک کے اندر ہونا, اس طرح کے میثاق اور اس طرح کے معاہدے جہاں پہ آئین اور قانون نہ ہو. آئین اور قانون تو 50 برس سے ہمارے پاس ہے آئین, اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے انیکا تو پھر کسی میثاق کی ہمارے سامنے کیا اہمیت ہے؟ تو میں اس کو زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتا. معاملات تب ہی درست ہوں گے جب آپ بنیادی طور پہ آئین کے مطابق چلیں. رانا صاحب, آئین موم کی ناک کی طرح ادھر ادھر کیا جاتا ہے, یہ بھی ہم لوگ نہیں. پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں پنجابی دا دات انگریزی دا دی, جتھے لگتا ہے اتھے لا. اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے, اس سے بڑا آئین کوئی نہیں ہے. ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں, سکہ رائج الوقت جس کے پاس ہے اختیار اس کا چلتا ہے. یہی جماعتیں جو آج اپوزیشن میں ہیں, ان کی گورنمنٹ میں وہ گفتگو تھی جو آج حکومت کے لوگوں کی ہے, اور آج حکومت کے لوگوں کی وہ گفتگو کب چینج ہوگا رانا صاحب؟ ہم نہیں چینج ہو سکتا. اور یہ چینج اگر ہو سکتا ہے تو یہ پارلیمانی کمیٹی جو 18 رکنی بنی ہے جس میں تمام جماعتیں آ گئی ہیں, کوئی راستہ بن سکتا ہے. یہ بھی پارلیمنٹ آئین اور قانون کے تحت بنی ہوئی ہے, اسی سے راستہ بنے گا. آپ صرف آئین اور قانون کی زبانی بات کہہ کے پارلیمنٹ کی کسی اسپیشل کمیٹی کو زیرو نہیں کر سکتے. بڑے بڑے کام ہوئے ہیں انہی کمیٹیوں سے, انہی سے ضیاء الحق کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے 8ویں ترمیم کو 13ویں ترمیم کی صورت میں نکال کے باہر پھینک دیا تھا 97 میں, اور فاروق لغاری کو وہ چوٹی دیری جا کے بتا کے آ گئے تھے نواز شریف کے, جناب آپ نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں اور بے نظیر بھٹو مل چکے ہیں اور اب ہم یہ آئین سے نکال رہے ہیں. تو چیزیں جب چینج ہو تو سیاستدان ہی کرتے ہیں. بڑا جو کہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, سیاستدان بیٹھ جائیں, عدلیہ اور فوج بھی بیٹھ جائے گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. رائٹ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. عامر الیاس رانا صاحب, اطہر کاظمی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک بلوچستان کا وہ رخ ہے جہاں دہشت گردی ہے, اور دوسرا وہ رخ ہے جہاں پاکستان کا نام روشن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے. we'll talk about it after a break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے, لیکن پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اب امید کی کرن بن کر سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست سے تو کسی کو امید نہیں رہی ہے, نہ سولوشن کی اور نہ مفاہمت کی اور نہ ہی کسی قسم کے اس طرح کی صورتحال کی کہ کہیں کوئی سولوشن نکلتا ہوا نظر آئے. لیکن سولوشن ہے تو ہمارے نوجوان ہیں, اور نوجوان کے اندر سے ارشد ندیم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا, لیکن شاہ زیب رند کا نام جو بلوچستان سے ہیں ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. ان کے بارے میں آرمی چیف نے ابھی ریسنٹلی کیا کہا, سنیں. اسرار خان کاکڑ قلعہ عبداللہ کا, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے, اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی بلوچستان کا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل.
DGISPR की कही हुई ये बात बलूचिस्तान के उस टैलेंट की तरफ इशारा जरूर करती है जो टैलेंट इस टाइम पर मौजूद है और पाकिस्तान का परचम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के हीरो मिक्स मार्शल आर्ट्स के फाइटर शाहजेब रिंद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इन्होंने अमेरिका के अंदर मैच में अपने मैक्सिकन हरीफ को हराकर पहले राउंड के अंदर ही शिकस्त दे दी थी एंड वो फाइट भी हम लोगों ने देखी। क्या कमाल की फाइट थी टू बी ऑनेस्ट। अमेरिका में इस लीग में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ वीजे पर इनका 30 लाख रुपए का खर्च आया था। 21 अप्रैल 2024 को दुबई में होने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कराटे कॉम्बैट लीग के 45 किलोग्राम कैटेगरी वाले मुकाबलों के अंदर भी इंडिया को 1-2 से शिकस्त दी थी। शाहजेब रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शाहजेब, एक तो क्रिकेट की तरफ हमारा बड़ा ध्यान है, MMA के सितारे हमें बड़े निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उभरते हुए नजर आ रहे हैं। एक आप हैं, वहां हम लोगों ने कुछ अर्से पहले बानो भट्ट से बात की, वो हैं। आपको लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स की तरफ पाकिस्तान का ध्यान काफी है? पाकिस्तान में तो असल में आपको पता है पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता जैसे कि क्रिकेट को दिया जाता है, लेकिन बाकी हमारे स्पोर्ट्स है उसमें हमारे जो एथलीट्स है वो बहुत ही टॉप के एथलीट्स है। और अभी आप देख सकते हैं अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया है और बाकी हमारे बहुत ही टॉप क्लास के एथलीट्स है। मार्शल आर्ट्स में हम देख रहे हैं कि हर दिन हमारे जो है एथलीट्स हो जाके बाहर मुल्क जाते हैं और वहाँ पे जो है फाइट करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो ये हमारे स्पोर्ट्स ये जो है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है। ये हर दुनिया में जितने भी प्लेयर्स है, जितने भी मतलब कंट्रीज है, वो सारे इन स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही बड़ा क्रेज है आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान से निकल के बाहर जब आप आते हैं वेस्ट साइड पे, यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रेज है इन स्पोर्ट्स का। तो हमें भी इन स्पोर्ट्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए और उनको मीडिया पे मेन स्ट्रीम पे लेके आना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, 100% एग्री। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में एक महरूमी का एक इंप्रेशन तो है कि वहां से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहां से लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आप आगे बढ़े हैं, बहुत सारे और बलूचिस्तान के लोग आगे बढ़े हैं। आज चीफ जस्टिस जो बैठे हैं वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से रह चुके हैं, चेयरमैन सेनेट साबिक वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते थे। क्या जिसने आगे निकलना हो उसको कोई रुकावट रोक सकती है? नहीं, बिल्कुल। जब आपके जो ड्रीम्स है या आपके गोल्स है या आप जो है किसी चीज़ पे फोकस्ड है, आपको कोई भी उस चीज़ से रोक नहीं सकता। मैं भी बलूचिस्तान से निकला हूँ, कोयटा से निकला हूँ, मेरा पैदाइश कोयटा का है और मैं बड़ा पला कोयटा में हूँ। और कोयटा से निकलना और अमेरिकन लीग में खेलना और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैं आया फर्स्ट टाइम कोई मुझे मतलब वो चीज़ नहीं ले रही थी कि मतलब ये भी कोई फाइटर होगा क्योंकि पाकिस्तान से निकला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं आया, मैंने अपने आप को प्रूव किया। 5-0 मेरा रिकॉर्ड है, 5-0 अभी तक मुझे किसी ने बीट नहीं किया, अनडिफीटेड मेरा रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइटिंग फॉर वर्ल्ड टाइटल September 18th इन सिंगापुर। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान से निकलना। And we wish you best of luck for that. हमारी तरफ से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट इवेंट एज वेल एंड वी आर श्योर कि आप वहां भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कभी पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से आपको ये महसूस हुआ कि दूसरे सूबों से आए हुए स्पोर्ट्समैन को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है? कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, जब आपके अंदर टैलेंट होता है, आप जब क्या कहते हैं इसको, आप मेहनत करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको जो है आप जितने आगे आते हो लोग आपको और सपोर्ट करना शुरू करते हैं। स्टार्ट में तो लोगों को पता नहीं होता, जब आपको लोग देखते हो ये लड़का जो है बलूचिस्तान से निकला है और आपको और ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पाकिस्तान से मतलब जो पाकिस्तान का अवाम है और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड टाइटल लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के बाकी स्पोर्ट्स के जितने भी अभी स्पोर्ट्समैन हैं जो अभी आप तक नहीं पहुंचे, आपके लेवल तक नहीं पहुंचे या अरशद नदीम के लेवल तक नहीं पहुंचे या बानो भट्ट के या बहुत सारे और हमारे आजकल रिसेंटली बड़े गोल्ड्स एंड सिल्वर्स एंड ब्रॉन्ज आ रहे हैं, क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारे स्पोर्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे बिलखुसूस वो नौजवान जो बलूचिस्तान से हैं जिनको ब्रेन वॉश करके किसी गलत सिमत में लेकर जाया जा रहा है? जी बिल्कुल। अगर आपका एक ड्रीम होगा, आपके गोल्स होंगे, आप उसके ऊपर मेहनत करो और आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। आप जो है कभी मायूस ना हो, जिधर से भी आप हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे जिधर से भी हो, पाकिस्तान की जिधर से भी आपका ताल्लुक हो, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो है उभर के निकलोगे और जितना मेहनत करोगे वो मेहनत आपका रंग लेके आएगा। राइट अच्छा, वेयर डू यू सी मिक्स मार्शल आर्ट्स? आज से 4-5 साल बाद आप मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में किधर देख रहे हैं? क्योंकि बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों का, वो खबीब की वजह से भी और ऑब्वियसली आपकी वजह से भी और बहुत सारे और MMA के फाइटर्स हैं हमारे पाकिस्तान में। किधर देख रहे हैं MMA का सीन जो है?
جی بالکل، ایک ہفتے بعد میری ورلڈ ٹائٹل فائٹ ہے. میں انشاءاللہ یہ جو ہے ورلڈ ٹائٹل پورے پاکستان کے لیے، مطلب جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان سب کو ایک اور امید کے مطلب ان کو ایک اور ہوپ ملے گا، اور وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا اگر ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا جو مارشل آرٹس ہے بہت ہی ٹاپ پہ جائے گا. ابھی ہمارے لڑکے نکل رہے ہیں ورلڈ میں، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے پوری ہسٹری میں کہ کوئی لڑکا جو ہے پاکستان سے مین ایونٹ میں کھیل رہا ہے، جس میں جو ہے دنیا کے جو سب سے ٹاپ کے لڑکے ہیں، یو ایف سی فائٹرز ہو یا جتنے بھی دنیا کے ٹاپ لیگز ہے، ورلڈ چیمپئنز ہو، وہ سارے میرے انڈر فائٹ کر رہے ہیں، میرے انڈر کارڈ فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا اچیومنٹ اٹ سیلف ہے. اور اس کے بعد میں ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس فائٹ کے بعد جو ہے پوری مطلب پاکستان کا جتنا بھی ینگسٹرز ہے جو بلوچستان کے ینگسٹر ہے ان سب کو ایک اور ہوپ ملے گا اور وہ اپنے ڈریم کو جو ہے فالو اپ کریں گے. رائٹ. اچھا، حکومت کی طرف سے ابھی جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ رانا مشہود صاحب نے کہا تھا کہ ویژن آپ کا ہے، ان کا آپ لوگوں کے بارے میں کیا ویژن ہے ایم ایم اے فائٹرز کے حوالے سے، اسپورٹس مین کے حوالے سے آپ کو؟ جی بالکل، وہ جو ہے ایتھلیٹس کو اسپورٹس میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم میرے لیے اعلانات ہوئے تھے کچھ فائٹ کے بعد، لیکن ابھی تک وہ مجھے اعلانات نہیں ملے. وہ صرف مجھے سپورٹ کا کہا گیا تھا لیکن سپورٹ ابھی تک مجھے نہیں ملا. ہوپ سو کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اور جو اعلان ہوتے ہیں وہ ہمیں مل بھی جائے. تو آئی ہوپ وزیر اعظم صاحب بھی سن رہے ہیں، رانا مشہود صاحب بھی سن رہے ہیں پروگرام کو، اور وہ یہ جو گلا ہے اس کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اگر کسی ینگسٹر نے ایم ایم اے میں آنا ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیا راستہ اپنانا چاہیے اسے؟ اس کو جو ہے مطلب راستہ یہی ہے کہ آپ اگر کسی سپورٹس میں آ رہے ہو، اس میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے ہارڈ ورک چاہیے. آپ جو ہے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو فالتو چیزیں ہیں، جو فالتو آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آپ کسی جگہ پہ جا کے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا اور جو ہے ایک پازیٹیو وے اٹھانا پڑے گا اور اپنے گولز کے اوپر آپ کو سیریس ہونا پڑے گا. جب آپ اپنے گولز کی طرف سیریس ہوں گے تب آپ جو ہے اپنے گولز اچیو کر سکیں گے. اور کوئی اسپیسیفک، جس طرح کرکٹ کے اندر تو بچے کلبز وغیرہ جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں پہلے انڈر 19 اینڈ دین فارورڈ، یہاں کوئی اس طرح کا کوئی فارمل طریقہ کار ہے شاہ زیب؟ جی بالکل، اس کا یہ ہے. ابھی میرا ایک ڈریم بھی ہے، میں انشاءاللہ ایک اپنا جو ہے اکیڈمی کھولوں گا. اس میں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو چھوٹے ایج کے بچے ہیں، ان سب کو میں وہاں پہ ٹرین کروں گا. اصل میں ہمارے ساتھ ٹریننگ کی کمی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ابھی ویسٹ ہے یہ جو ہے بہت ایڈوانس ہے، جو ان کے کوچز ہے بہت ایڈوانس ہے. تو میرا یہ ڈریم ہے انشاءاللہ میں ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد پاکستان میں جو ہے ایک اپنا اکیڈمی کھولوں گا، اور وہاں پہ جو بچے ہیں اور جو لڑکے آگے نکلنا چاہتے ہیں یا ورلڈ میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو ان کے لیے میں اپرچونیٹیز کریٹ کروں گا. اور وہاں پہ جو ہے ایونٹس، جتنے زیادہ ایونٹس ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ہے ٹیلنٹ پالش ہوگا. پھر اس کے بعد آپ ان کو اپرچونیٹیز چانس دیتے ہو باہر فائٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ جو ہے اس میں فائٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میرا ڈریم ہے. بیسٹ آف لک فار دیٹ اینڈ بیسٹ آف لک فار ورلڈ چیمپئن شپ. آئی ہوپ آپ پاکستان کا جھنڈا ایک بار پھر روشن کریں گے اور بلوچستان کے جو جوان ہیں ان کو بھی ایک امید کی کرن بن کر آگے مشرے رات جو ہے وہ اس طریقے سے چلتے رہیں گے. شاہ زیب رند، تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.